नबियों का ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपको खातमुन नबिय्यीन करार दिया गया कि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, न कोई किताब आएगी और न ज़िंदगी गुजारने का कोई और तरीक़ा दिया जाएगा। जो तरीक़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया, अब वही तरीक़ा अल्लाह को पसंद है और क़यामत तक उसी तरीक़े पर चलने में कामयाबी और कामरानी है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मान करके ज़िंदगी गुजारेगा उसी ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जो रसूल की इताअत करेगा उसने असल अल्लाह की इताअत की। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़े बतलाए और आपको ज़िंदगी गुजारने का वो तर्ज दिया जो तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद था और उस पर मुहर लगा दी कि अब तरीक़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा और इस तरीक़े पर जो चलेगा वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक समझा जाएगा। अतिउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता हो, अल्लाह को खुश करना चाहता हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करके जन्नत में जाना चाहता हो तो उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त यह है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी पैरवी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और तुम्हें दावा है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, उस मोहब्बत की अलामत, उस मोहब्बत की दलील और उस मोहब्बत का सबूत ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। उनकी पैरवी की जाएगी तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कामिल इंसान और ऐसा कामिल तरीक़ा और ऐसा बेहतरीन जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दुनिया में किसी की ज़िंदगी में पाया नहीं गया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, तुम्हारे लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। और ज़िंदगी के जिस मोड़ पर तुम खड़े हो, तुम्हें ज़िंदगी के जिस मरहले में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, नमूने की ज़रूरत है, वो नमूना तुम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा करके देखो। ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई मोड़ ऐसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा और नमूना न दिया हो। एक ज़िंदगी हमारी वो है जो इनफरादी ज़िंदगी है। हम खाते हैं, सोते हैं, उठते और बैठते हैं, इस्तिंजा करते हैं, अपनी इंसानी ज़रूरतें पूरी करते हैं। वो हमारी इनफरादी ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के अंदर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना मौजूद है। कुर्बान जाएं हम उन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन पर जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक रिकॉर्ड रखा। कोई बेटा अपने बाप का वो रिकॉर्ड नहीं इकट्ठा कर सकता, कोई शागिर्द अपने उस्ताद की ज़िंदगी के वो लम्हात नहीं शुमार कर सकता जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक एक पल को, एक एक सेकंड को उन्होंने नोट
کیا اور پوری امت کو بتلایا۔ آپ کی انفرادی زندگی بھی اور آپ کی اجتماعی زندگی بھی، آپ کے گھر کے اندر کی زندگی بھی اور گھر کے باہر کی زندگی بھی، صلح کی زندگی بھی، میدان جنگ کی زندگی بھی۔ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ آپ کی آنکھیں کیسی تھی؟ آپ کے سینے پر جو بال تھے وہ کیسے تھے؟ آپ کی بھویں کیسی تھی؟ آپ کی ہتھیلی کیسی تھی؟ آپ کے پیروں کے تلوے کیسے تھے؟ آپ کے بدن میں بال کیسے تھے؟ آپ کے داڑھی کے بال، آپ کی اخیر عمر تک کے بال آپ کے سفید ہوئے تھے؟ آپ کے سر کے بال کیسے تھے؟ سب بڑے ہوئے اور سب بال آپ کے چھوٹے ہوئے، اور بڑھایا آپ نے اپنے بالوں کو تو کہاں تک بڑھایا، اور آپ نے چھوٹا کیا تو کہاں تک چھوٹا کیا، ایک ایک چیز۔ اور آپ کے گھر کے اندر کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کی بیویوں نے اس زندگی کو امت کو بتایا کہ اللہ کے رسول آپ گھر کی زندگی میں کیسے رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، گھر کے اندر کیسے آپ نماز پڑھتے تھے، کس طریقے سے بیویوں کے ساتھ آپ معاملہ کرتے تھے، اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا طریقہ اور آپ کا اسوہ کیا ہے، اپنے نواسوں کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، ہم آپ کو زندگی میں کس چیز کا سابقہ پیش آتا ہے، دشمن سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے۔ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جانی دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ فرمایا۔ عبداللہ ابن ابی جو اللہ کے رسول کا بدترین دشمن تھا، اسلام کا بدترین دشمن تھا، جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے اور اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آخری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جو آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، ان پر اس نے بدترین الزام لگایا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اللہ کے رسول کا کرتا مانگا، تبرک کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا کرتا دیا، جس میں اس کو اس کے کفن میں اس کو استعمال کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ نے اس کے ساتھ ہر ممکن برتاؤ کیا، لیکن اس نے آپ کے ساتھ دشمنی اور عداوت سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، وہی مکے کے اندر وہی مشرکین اور وہی آپ کے دشمن جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جنہوں نے مکے کے اندر آپ کے سروں پر بوجھڑی رکھی تھی، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں کی تھی، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسلام کو مٹانے میں اور حضور پاک علیہ السلام کو تکلیفیں دینے میں۔ جب آپ خانہ کعبہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے اور کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے کھڑے ہوئے اور وہ سارے مجرم سامنے موجود تھے، اللہ کے رسول مجھ سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں انت اخ کریم و اخ کریم، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے فرزند ہیں، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی دار و گیر نہیں ہے، کوئی گرفت تمہاری نہیں ہوگی، جاؤ سب کے سب آزاد ہو۔ ایک شخص مدینے کے اندر جو آدمی مشورہ کرتے ہیں کہ میرا بچ چلے تو محمد کا سر قلم کر دے اور ایک قصہ تمام کر دے، صفوان ابن امیہ اور اس کے ساتھ ایک آدمی، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے بال بچے ہیں، اگر میں کہیں ختم کر دیا گیا اور مار دیا گیا تو ان بچوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ دوسرا ساتھی عہد کرتا ہے اور اپنے ذمے لیتا ہے پورا خرچ کہ جاؤ تم، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تو تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت اور ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ وہ دشمن رسول اپنی تلوار کو زہر کے اندر بجھاتا ہے اور مکے سے روانہ ہوتا ہے اور جا کر کے مدینہ پہنچتا ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ کر کے جب وہ پہنچتا ہے مسجد نبوی کے دروازے پر تو صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ صفوان موجود ہیں اور دیکھ کر کے نیتوں کو بھانپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ رکاوٹ بنتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ آنے دو۔ کون آ رہا ہے؟ وہ دشمن جو اپنی تلواروں کو زہر میں بجھا کے آیا تھا اور نیت کر کے آیا ہے کہ سر قلم کر دینا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آؤ، قریب بلاتے ہیں
اور قریب بلا کر پوچھتے ہیں صفوان بتاؤ تم کس ارادے سے آئے ہو، کیا نیت ہے تمہاری؟ صفوان بہانہ کرتے ہیں، عذر کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بتاؤ تم دونوں نے مکے کے سائے میں اور مکے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر کے کیا مشورہ کیا تھا؟ چاہے اس مشورے کی خبر دنیا میں دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں تھی۔ یقین ہو گیا ان کو کہ وہی پیغمبر ہے جس کو آسمان سے وحی آتی ہے، سچ بولتے ہیں جو کہتے ہیں۔ چنانچہ فوراً میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ایمان لائے، اور حضور پاک علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ آدمی مجھے قتل کرنے آیا ہے، آپ ایک لفظ نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان کے ساتھ آپ نے کوئی گرفت کا معاملہ کیا، نہ آپ نے ان کو کوئی سزا دی۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ نے کیا برتاؤ کیا۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔